आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, नामूस रिसालत की खातिर क्योंकि कुछ अरसे से मलऊन वसीम रज़वी के बाद फिर अब हैदराबाद के एक और शख्स ने तौहीन सहाबा का इर्तिकाब किया है, आगा सरोश जिसका नाम है। तो ये सिलसिले की रोकथाम के लिए कानूनी चाराजोई भी की जा रही है। इसके अलावा मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से पब्लिक मीटिंग जलसे वगैरह हो रहे हैं। इसी किस्म का एक जलसा हिंदुस्तान की कदीम मिल्ली जो है तंजीम कुल हिंद मजलिस तामीर मिलत की जानिब से ऑल पार्टी पब्लिक मीटिंग का इनेकाद अमल में आया। उस मीटिंग में बहुत सारी तंजीमों ने, बहुत सारे उलमा, मशाइखीन और स्कॉलर्स ने हिस्सा लिया। उस मीटिंग का क्या जो है नतीजा निकला, इस ताल्लुक से हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सदर कुल हिंद मजलिस तामीर मिलत जनाब मोहम्मद ज़ियाउद्दीन नैयर साहब। ज़ियाउद्दीन नैयर साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम जनाब अस्सलाम। जज साहब। जी बड़े अहम मौजू पे आपने गुफ्तगू छेड़ी है जी और इस पे जो हमारे एहसासात, जज्बात, ख़ासतौर से मुसलमानों ने, हिंद के ही लिए नहीं, सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए ये बहुत ही अफसोसनाक इशू है जिसको हम बर्दाश्त कतई नहीं कर सकते। मुसलमान ये बार बार कहते हैं कि हम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौज़ुबिल्लाह इहानत हरगिज़ करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते। चुनाचे हमने इसका इजहार पूरी मजलिस तामीर मिल्लत के प्लेटफार्म से बारहा किया है। मुझे याद आता है 1984 में भी सैटेनिक वर्सेस की जो जब बात चली थी, जी उस वक्त भी जो है तामीर मिल्लत ने बड़े इस सिलसिले में एहतजाज किए थे हम्म और उस वक्त की हुकूमत काबिल दाद थी कि इंदिरा गांधी का दौर था। हम्म 1984 में उन्होंने उस मलून की किताब को बैन किया था हम्म और हम इसी पस मंज़र में ये तवक्को कर रहे थे कि भई हिंदुस्तानी हुकूमत भी इस किताब को बैन कर देगी और उस मलऊन को जो सज़ा है, सज़ा दी जाए, ये हमारा मुतालबा था। नैयर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, 1984 में जो सैटानिक वर्सेस को इंदिरा गांधी ने बैन किया था, क्या मुस्लिम तंजीमों की जानिब से रिप्रेजेंटेशन के बाद उन्होंने बैन किया था या खुद उन्होंने फैसला लिया था? रिप्रेजेंटेशन के बाद किया था। तो अब ये जो वसीम रिजवी की किताब है, जी, उसके खिलाफ क्या आपने मौजूदा वजीर आजम को रिप्रेजेंटेशन दिया है? जी हाँ, हमने रेज़ोल्यूशन भी पास किए उस जलसे में जो हम्म 2 दिन पहले हैदराबाद के मोहल्ले खिलवत में ये जलसा मुनक़िद हुआ था, उसमें एक रेज़ोल्यूशन में पास किया हम्म और हम जो है मुक़ामी हुकूमत और के साथ-साथ सेंट्रल हुकूमत को जो है हमने ये एहतजाज रवाना किया है हम्म और इंशाअल्लाह अगर इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो हमारे जियाले बिल्कुल नाक़ाबिल बर्दाश्त है उनके लिए, बल्कि वो चाहते हैं कि और ये एहतजाज का सिलसिला जारी रखा जाए, जब तक कि वो किताब बैन न की जाए। तो आपको क्या लगता है, वजीर आजम को वो खत वसूल हो गया आपका और उन्होंने एक्शन नहीं लिया या फिर अभी खत नहीं पहुंचा है? नहीं, अभी स्टिल मैं समझता हूँ कि प्रोसेसिंग में है, क्या है, कुछ उन्होंने अभी तक पहुँचने की इत्तला नहीं है। अच्छा, तो मजीद कुछ इंतजार करना चाहिए वजीर जी हाँ, आजम? हम देख रहे हैं कि इस वीकेंड तक कुछ जो रिएक्शन मिलेगा, एक रिमाइंडर भी भेजेंगे, जेंटल जी रिमाइंडर और उसके बाद जो है जो एक्शन लेना है लेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी आपने देखा कि हैदराबाद के मुसलमान चाहे वो किसी जमात से ताल्लुक़ रखते हों, इस ये इहानत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी, कौन कौन सी तंजीमों ने हिस्सा लिया था ऑल पार्टी पब्लिक मीटिंग में? बहुत सारे उलमाए दीन इंडिविजुअल्स की कैपेसिटी में भी शरीक रहे और जो है मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों की हैसियत से भी शरीक रहे, हम्म जिसमें हुसामुद्दीन जाफर पाशा, अली सईद साहब और मुनीरुद्दीन साहब
اور مفتی صاحب بھی ایک رہے 2-3 اور دیگر تنظیموں کے لوگ بھی آئے. مجھے نام تو یاد نہیں آ رہے. جی ان سرکردہ شخصیات کے کچھ نکات جو اس محفل میں ڈسکس ہوئے اگر آپ بیان کرنا چاہیں تو. جی ہاں، اس محفل میں جو ڈسکس ہوئے کہ یہ تنہا یہ شخص وسیم رضوی نہیں کر رہا ہے، بلکہ پیچھے کوئی سپورٹ ہے جس کی بنیاد پر اس کو اتنا حوصلہ ملا ہے کہ جو ہے وہ کسی بھی انجام کے سے ڈرے بغیر، خوف کے بغیر جو ہے وہ یہ سب اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے. اور یہ ایک عقلمند آدمی میں نہیں سمجھتا کہ ایسے کام کر سکتا ہے. ورنہ ہم تو یہ ہے کہ اسلام جو ہے بہت ہی پرامن مذہب ہے. مذہبی تعلیمات اس کی امن کے ساتھ رہنے کے لیے ہم کو جا بجا قرآن مجید میں ہم کو ہدایت ملتی ہے. اور ہم تیار ہیں کہ جو لوگ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن کی تعلیمات کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہم جو ہے ان کے سامنے قرآن تعلیمات کو بہت ہی پازیٹیو انداز سے رکھنا چاہتے ہیں. ہم تو امن کے ساتھ اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں. ہم نے جبھی تو فیصلہ کیا کہ یہاں سے جانے بغیر ہم یہیں پر رہتے ہوئے اپنے ملک کو، اسلام امن کا دائی ہے اور ہم برادران وطن کے ساتھ بہت ہی حسن سلوک کے ساتھ ہم رہنا چاہتے ہیں. ہم نے اپنی قوم کو یہی ہمیشہ علماء کرام نے تلقین کی. آج نہیں بلکہ 72 سال سے ہم یہی کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جو جانا والے تھے وہ گئے، لیکن ہم یہیں رہیں گے اور امن کے ساتھ رہیں گے. ایک مسلمان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. یہ مذہب کی ہماری جو تعلیمات ہیں، تو ایک مسلمان کا نہیں کہا گیا، ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. ایک بے گناہ جی ایک بے گناہ کا ایک بے گناہ کا جی ایک بے گناہ انسان کا جو ہے کوئی قتل جو ہے اگر کرتا ہے تو وہ صحیح نہیں کرتا، وہ قابل سزا ہے. اس کی جی سزا بھی قتل ہے جی اگر کوئی کسی کو بے گناہ انسان کو قتل کرتا ہے. جی تو یہ تعلیمات تو انشاءاللہ ہم سرنو اب یہ موجودہ رجیم جو آیا ہوا ہے اور اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اکثریت ہوگی ان لوگوں کی، کچھ لوگ ایسے ہیں جو یقیناً اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں. شنکراچاریہ وغیرہ سے ہماری بات چیت ہوئی، ملاقات کیا. انہوں نے کہا وہ 26 آیتوں کے بارے میں ہم پہلے غلط سمجھتے تھے، لیکن ہم نے دوبارہ مطالعہ کیا تو ہم جو ہے اس بات کے سے مطمئن ہے کہ اسلام جو ہے تشدد کا مذہب نہیں ہے. جی جی جس خیمے میں جا کر وسیم رضوی نے کتاب کا رسم اجرا انجام دیا، اس تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ بڑی بیہودہ حرکت ہے. اور اس حرکت کے ساتھ ساتھ جو آپ نے ابتدا میں جو یہاں شہر حیدرآباد کے ایک شاعر کا بھی ذکر کیا، ہم یقیناً ان کی بھی خبر لیں گے کہ اگر وہ راہ راست پہ نہیں آتے. آپ نے ان سے کانٹیکٹ کیا؟ نہیں، ابھی امروز و فردا میں ہم کریں گے. اچھا اچھا تو اب اگر پرائم منسٹر اس کو بین نہیں کرتے ہیں یہ کتاب کو، اور وسیم رضوی کی گستاخیاں اگر جاری رہیں گی، تو آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ ہم پرامن احتجاج کرتے رہیں گے جی جی انشاءاللہ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ سابق میں تسلیمہ نسرین نے بھی اس قسم کی حرکت کی تھی اور پھر وہ اس کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا، مگر بعد میں یہ ہوتا رہا ہے؟ بنا دی گئی یہاں پر ان کے بہت ہی اہتمام کیا گیا ان کے ساتھ، ان کے ویزا کے ایکسٹینشن کے لیے وہ سب تو یہ جو تسلیمہ نسرین کے ساتھ جو ہے رائل ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے، اور پھر سلمان رشدی کو بھی وقتاً فوقتاً انڈیا آنے دیا جاتا ہے اور جو ہے سیکیورٹی وغیرہ دی جاتی ہے، تو کیا یہ مسلمانوں کی دل آزاری نہیں ہے؟ اور کیا ہم اس وقت آواز اٹھانے سے قاصر رہے جس کی وجہ سے آج وسیم رضوی جیسے لوگ پیدا ہوئے؟ نہیں، ہم تو ان واقعات سے غافل نہیں تھے، ہمارے لوگ، ہمارے علماء. لیکن صرف یہی تھا کہ ملک میں
امن کو برقراری کے لیے ہم کو اکسانا چاہتے ہیں. بعض شرارت کرنے والے لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم کو اکسائیں اور ہم جو ہے اکسانے پر کی بنیاد پر کچھ ری ایکشن ظاہر کریں, رد عمل ظاہر کریں. تو ہمارے علماء نے, ہمارے رہنماؤں نے ہم کو یہی سبق دیا کہ آپ صبر سے کام لیں. جی. اور یہ اس زمانے میں, رسول اللہ کے زمانے میں, ابو لہب, ابو جہل وغیرہ, یہ اس وقت کا میڈیا تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کیا کرتے تھے. لیکن آج کا میڈیا وہی دوسری شکل میں ترقی کرتے کرتے آج کا الیکٹرانک میڈیا اور دوسرے میڈیا کے جو ذرائع ہیں وہ وہی تسلسل ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور آج تک جاری رہتا ہے. لیکن اس کی شکلیں بدلی ہوئی ہیں. اور اس سلسلے میں سر سید احمد نے بھی سر ولیم میور کی کتاب کو جو ہے کا جواب لکھنے کے لیے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہندوستان سے انگلستان گئے اور وہاں کے کتب خانوں میں بڑی تحقیق کر کے انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام جو ہے خطبات احمدیہ کے نام سے اردو میں چھپی اور سر ولیم میور کے جواب میں انگریزی میں بھی کتاب لکھی. تو اس زمانے میں چونکہ کتابیں پوری دنیا میں پھیل نہیں پاتی تھیں, ذرائع حمل و نقل ویسے نہیں تھے جو آج ہیں. آج جو کوئی بات ہوتی ہے تو فوری بات شہرت حاصل کر لیتی ہے. لیکن آج کے میڈیا وغیرہ کا جو ہے جو تقابل ہے ہم لوگ ابھی نہیں کر پاتے ہیں. لیکن الحمدللہ مسلمان غافل نہیں ہے اور انشاءاللہ یہ موضوع ایسا ہے کوئی مسلمان خاموش نہیں بیٹھ سکتا. جی. سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین کے معاملے میں مسلمانوں کو مشتعل کرنا چاہتے تھے اور مسلمانوں کو جو ہے اکسانے ورغلانے کی کوشش کی گئی, مگر صبر و تحمل کا دامن تھامتے ہوئے اسٹرانگ ریپریزنٹیشن کیا اس دور کی حکومت سے نہیں کیا جا سکتا تھا کہ انہیں ملک میں آنے نہ دیا جائے؟ کیا جاتا تھا. بس میں اگین وہی ریپیٹ کروں گا کہ بھئی ملک کی پرامن فضا کو مقدر کرنا نہیں چاہتے تھے ہمارے علماء کرام, جو میں سمجھ پایا. اور اس کے باوجود بھی ایک کتاب ڈاکٹر رفیق زکریا جو کانگریس کے لیڈر تھے, اورنگ آباد کے تھے, مہاراشٹر میں منسٹر رہے اور اندرا گاندھی سے بڑے قریب تھے, بڑی اچھی کتاب تھی انہوں نے. مولانا علی میاں نے بھی اس کی کتاب کی ایڈمائریشن, اس کا تعریف کی کہ یہ کتاب اگر پہلے ہی لکھی جاتی تو شاید ملک میں اتنا انتشار. اس وقت بھی جو ہے میں اس سلسلے میں میں لندن بھی گیا اور وہاں پر لوگ مسلم تنظیموں نے بڑے ہی آرگنائز کیے تھے. ہمارے دوست ڈاکٹر جعفر حسین قریشی نے وہاں سے ہم کو مدعو کیا تھا اور وہاں ہم جو ہے احتجاج کیے تھے وہاں پر لندن میں. اور اس زمانے کے بعض نام یاد آتے ہیں, لوگوں نے جلوس نکالے اور مذمت کی حکومت کی. ظاہر ہے ویسٹ میں زمانے میں خصوصاً جمہوری ریپریزنٹیشن, جمہوریت کے ریپریزنٹیشن کو جو ہے مواقع دیا جاتے تھے. اب اور بات ہے کہ ہماری یہاں کی موجودہ حکومت ابھی کا پتہ نہیں کب کیا ایکشن لے گی انشاءاللہ. جی. یو کے کی حکومت کو جب آپ نے ریپریزنٹیشن دیا تو ان کا جواب کیا تھا؟ بہت اچھا. اور وہ انہوں نے وہاں پر بھی کتاب کو بین کیا تھا اور امریکہ میں, لندن میں اور ہندوستان میں, یہ 3 جگہ یہ کتاب جو ہے بین کی گئی تھی. اور خمینی صاحب نے قتل کا فتویٰ بھی دیا تھا. خمینی صاحب نے اس زمانے میں جو حضور کی شان میں گستاخی کرے اس کا فتویٰ بھی کیا تھا. وہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ بہت بڑا احتجاج لندن میں ہوا تھا. یو کے نے کتاب تو بیان کیا تھا, ٹھیک ہے, مگر اسی کتاب لکھنے والے کو اسائلم بھی دیتے ہیں وہ لوگ. یہ تو ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کی جو جمہوریت کا انٹرپریٹیشن ہے اس لحاظ سے وہ جو ہے ایک کو بچاتے ہیں دوسرے کو ورغلاتے ہیں. برحال ٹھیک. اب دیکھیے وہی نہیں بلکہ آپ وہ سلسلہ چلتا رہا. حال میں فرانس میں, سویڈن میں, ناروے میں
آئے دن جو ہے ان کم بختوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جو محسن انسانیت ہے ان کو سمجھ میں نہیں آتا، کتاب پڑھتے ہی نہیں، حالانکہ اتنا پڑھنے لیکن ان کے پاس ذرائع ہیں، کتابیں ہیں، لیکن بہرحال یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ان کو توفیق دے. جی، تو اب آپ آخر میں کیا میسج دینا چاہیں گے عوام کو، علماء کو اور حکومت؟ غافل نہ بیٹھیں، غافل نہ رہیں. نوجوانوں سے اور مسلمان امت سے ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے صحیح اسلامی تعلیمات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات جو ساری انسانیت پر ہیں اس کو عام کریں، اور خود ہماری نئی نسل کو بھی اس سے روشناس کرائیں تاکہ ان کو معلوم ہو کہ بلاسفیمی کا انجام کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور اہم سوال ابھرا تھا میرے ذہن میں، آپ نے رفیق زکریا کی کتاب کے بارے میں کہا ہے، کتاب کا نام اگر آپ بتا دیں تو مہربانی. کتاب کا نام محمد اینڈ قرآن. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. نیئر صاحب آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمارے چینل پر آ کر جو ہے ملعون وسیم رضوی اور اس قسم کے لوگوں کے خلاف کارروائی کے تعلق سے بتایا ہے. آپ نے ریپریزنٹیشن دیا ہے پرائم منسٹر کو. ابھی تک ان کے جو آپ کا خط ہے وہ وصول ہوا نہیں ہوا، اس کی اطلاع آپ کو نہیں ہے، تو آپ ویٹ کرنا چاہتے ہیں. دیکھتے ہیں ایک آدھ ہفتے میں حکومت ہند کی جانب سے کیا رد عمل ہوتا ہے. آپ کا بے حد شکریہ. تھینک یو. جی تو ناظرین، یہ تھے جناب محمد ضیاء الدین نیئر صاحب، صدر کل ہند مجلس تعمیر ملت. انہوں نے جو آل پارٹی پبلک میٹنگ کرائی تھی اس کے تعلق سے بتایا، اور کس طرح سے یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو گھٹیا حرکتیں ہو رہی ہیں اس کے خلاف کارروائی کے تعلق سے ہمیں روشناس کروایا. اب دیکھتے ہیں پرائم منسٹر نریندر مودی ان کا خط وصول ہونے پر کیا ایکشن لیتے ہیں، یا پھر جس طرح سے ٹرینڈ چل رہا ہے ویسا ہی ہوتا ہے، اس کے بعد ہی کوئی اگلا قدم اٹھایا جائے گا. ہمیں دیجیے اجازت. شب بخیر.